अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी के साथ हाज़िर खिदमत है। गो कि मैं आज काफ़ी दिन बाद आया हूँ और मसरूफ़ियात की वजह से तो लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इस दौरान भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पाकिस्तान में आते रहे हैं, एक के बाद एक के बाद, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो, चाहे गिरफ़्तारियों की शक्ल में हो, या इस मौजूदा जो हुकूमत आई हुई टोला है, ये 13 पार्टियों का टोला, और इनकी हरकत सकनात, इनकी फेलियर, इनके मामलात, चाहे उसमें जैसे मैंने बताया गिरफ़्तारियाँ हों या माशी प्रॉब्लम हो, IMF से हैंडिंग हो, इन तमाम पे जो सूरत हाल है वो इतनी ख़बरें हैं कि वो उस पर हम बात करते। लेकिन जो मौजूदा आज हम बात करेंगे उस बहुत से मसाइल हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोर्ट के जो मुख्तलिफ़ कोर्ट्स हैं, चाहे वो अली मादल शेख के लाहौर हाई कोर्ट हो, या फिर अटक कोर्ट हो, या पिंडी कोर्ट हो, या फिर FIA कोर्ट हो, उन्होंने किस तरह इसके इमरान रियाज़ ख़ान या अली मादल शेख के बारे में फ़ैसले दिए और किस तरह ज़िम्मत उठानी पड़ रही है मौजूदा हुकूमत और उनके लाने वालों को। मौजूदा हुकूमत से जो अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं और जिस भोंडे तरीके से ये सारे मामलात हो रहे हैं और जिस तरीके से सहाफ़ियों को हैंडल किया जा रहा है, जो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि इमरान रियाज़ ख़ान समेत बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो मोस्ट सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान हैं, उसमें जनाब अरशद शरीफ साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, मोहित पिज़ा साहब हैं, और जिस तरीके से 72 साला सहाफ़ी गो के वो फ़ौज के में ही रहे हैं और फ़ॉरेन ऑफिस में भी कुछ अर्सा रहे हैं और मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं, अयाज़ अमीर साहब, जो बहुत मोतबर नाम है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर इंग्लिश में जो वो अपने तज़्ज़िये देते हैं और अपने कॉलम आते हैं, उनके साथ साथ वो दुनिया TV के ऊपर बैठ के तज़्ज़िये करते हैं। बहुत नफीस इंसान है। उनको किस तरीके से हैंडल किया गया है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत और उनके लाने वालों की तरफ से। जब इमरान खान की हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की तो यही इमरान खान की हुकूमत थी, और ये जो तोते की तरह आके सारा दिन ये जो हमारी सॉरी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, जिनको कुछ मतलब एक उनकी डिग्री भी नहीं है, जाली डिग्री कह सकते हैं या ना हो, उनकी क्या तालीम है, और वो किस तरीके से आके मईशत पे बात करती हैं और किस तरह आके उंगलियां उठा के शरीफ फैमिली की तरह, शरीफ फैमिली का एक निशान होता है हर किसी का, उंगलियां ऐसे करके बात करते हैं, तो वो भी इसकी नकल करते हुए इस तरह उंगलियां करते हुए आपको तंबी कर रही हैं। इसी तरह मलिक साहब जो हैं, जो हम बड़ी तारीफ़ करते थे उनकी पिछले दौर में, नवाज शरीफ दौर में जब वो अपोजिशन में थे, कि बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और वो बड़ा धीमी तरीके से बात करते हैं, TV पे आके बात करते हैं। तो लेकिन उसके वो जब इक़्तिदार में आए तो उसका वो उल्टा उनका इम्पैक्ट आया है और बड़ा एग्रेसिव आया है। और जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की उन्हें कि किस तरीके से सहाफ़त को निशाना बनाया, ये एक सवालिया निशान है। जो सहाफ़ी इस हुकूमत के आने पे खुश थे और पिछली हुकूमत में जब पीका ऑर्डिनेंस आया था तो उस पर किस तरीके से वावेला मचाया गया था, अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत से साफ़ी है जो आपको पता है कि मैं आप सब आवाम को सब पता है, आवाम को एक एक चीज़ के बारे में पता है कि किस तरह वो लोग हैं जो शोर मचाया करते थे। मैं चाहे वो 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था या किसी चीज़ पे प्राइस होता था, पूरा एक चैनल जियो तो पूरे प्रोग्राम उस पर करता था। खालिद सलीम साफ़ी साहब और ये सारे लोग जो है, ये मतलब इनके बस में नहीं था कि पूरा दिन भी शो कर सकते थे छोटी छोटी महंगाई के ऊपर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वो किस तरह उनके मुंह में जो है लॉलीपॉप दिया गया है और ख़ामोशी तरीके से बैठे हैं। यहाँ 20-20, 30-30, 40-40, 50 रुपये, 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा गया, लेकिन इनके मुँह से एक भी कलमा जो है, अल्फाज इनके मुँह से नहीं निकल सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से भोंडे तरीके से, मैं इसको तरीका नहीं कहूँगा बल्कि ये 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 2022 का एक दौर है। दुनिया पता नहीं कहाँ जा चुकी है, एक्सेस ऑफ जो है इंफॉर्मेशन है वो इतनी फास्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर था लेकिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा सोशल मीडिया आ गया, हर आदमी के पास कैमरा भी है
اور ذرائع ابلاغ کے سارے ذرائع ہیں وہ 1 منٹ میں خبر ادھر سے کرتا ہے ادھر کرتا ہے، اس کو تمام گوگل پہ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ جس بھونڈے طریقے سے یہ موجودہ 13 پارٹی حکومت جس میں مین ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے جناب مسلم لیگ نون، ان کا بیک گراؤنڈ ہی جو ہے وہ فاشزم پر وہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے ایک دور تھا کہ نجم سٹی کو اٹھایا، کوٹا، مارا، آج نجم سٹی ان کی بات کرتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے غداری کا مقدمہ بنایا، اسی طریقے سے انہوں نے جنگ گروپ کو بند کر دیا، اور کس طریقے سے انہوں نے اور بھی چینل کو بند کیا تھا، بہت سے 2-3 چینل سے اخبارات تھے ان کو بند کیا گیا تھا، اور اعلیٰ عدلیہ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ آج وہی حکومت چاہے ان سے کوئی کروا رہا ہے، ہینڈلرز ہیں، پہلے ہی وہ چکی جو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے، اس مسلم لیگ نون کا حکومت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے آصف علی زرداری اینڈ کمپنی نے اور ان کے لانے والوں نے۔ اب وہ کس طریقے سے صحافیوں کو پر یہ پیک آرڈیننس کی طرح جو ختم ہو گیا تھا اس کو نازل کیا ہے چپ چاپ طریقے سے، اور صحافیوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور روڈ پہ ان کو مارا جا رہا ہے، جیسے بتایا 72 سالہ ایاز امیر، اس کے بعد ارشد شریف ٹنڈو الیار میں ان کے خلاف FIR، اور اس کے بعد جو ہے پشین میں ان کے خلاف، اور جناب لورا لائی میں ان کے خلاف، سندھ کے اندر ان کے خلاف، پنجاب میں سرحد میں، اور سمیع ابراہیم، ارشد شریف، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے بات کرتے تھے اور فریڈم اسپیچ کے طور پہ بات کرتے تھے، اور صحافت کا کام جیسے میں آج بات کر رہا ہوں، اور جس طرح ابھی جمیل فاروقی کے اوپر تھریڈ آ رہے ہیں، اور بھی بہت سے صحافی ہیں جو لوکل ہیں، ابھی یہ تو وہ ہیں لائیو اسٹریم بیٹھتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کبھی ہماری باری آ جائے ہم جس طرح بات کرتے ہیں، میں تھوڑا گیپ دے کے کرتا ہوں، تو یہ بڑی بھونڈے طریقے سے کس طرح اس کو اٹھایا گیا۔ اگر اس نے کوئی بات کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کی تھی اور ہماری پاک فوج پہ بات نہیں کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب پاک فوج کے لوگ ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو پی کے پنا کے آرمی کی اور جگہ جگہ لے جایا کرتے تھے، اور ان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہوا تھا ان سب لوگوں کو، اور ہم بھی بڑے فخر سے ہم لوگ بھی ہر جگہ جاتے تھے اور بڑے بات کرتے تھے، آج بھی ہم کرتے ہیں فوج ہماری اپنی ہے، لیکن چند لوگوں سے جو امیج خراب ہوا ہے ہماری پاک فوج کا، وہ ہم پاکستانی تمام فوج کو نہیں کہہ سکتے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو کس بھونڈے طریقے سے موجودہ حکومت نے اس کو ان سے، میں سمجھتا ہوں ان سے کروایا جا رہا ہے، ان کی رہی صحیح ساکھ جو ہے اس موجودہ حکومت کی مسلم لیگ نون کی برباد کیا جا رہا ہے، ان کو خود سوچنا ہے اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیسز کون بنا رہا ہے اس بھونڈے طریقے سے، کس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب کو اسلام آباد کے ٹول پلازا سے پہلے گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ اسلام آباد کی حدود تھی، اور رات کو جب وکیل پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اطہر من اللہ صاحب نے ان کو فوراً کورٹ کھلی، رجسٹرار نے کھولا اور ان کو پھر صبح کے 10 بجے کا ٹائم دیا گیا۔ ایک جھوٹی قسم کی انکوائری بنائی گئی کہ نہیں جناب وہ ہماری حدود میں نہیں تھے، وہ باہر کی حدود میں تھے، اٹک کے اس کی حدود میں تھے۔ اب یہ تو اطہر من اللہ صاحب کو خود سوچنا چاہیے، جبکہ وہ بیل پہ ہیں۔ تمام صحافیوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ کوئی کسی بھی صحافی کو کیس، رولز کے مطابق کوئی بھی ایک کیس ہوتا ہے، تمام پاکستان میں اگر 500 کیس بھی ہوں گے تو ایک ہی تصور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اور سسٹم چل رہا ہے۔ بہرحال وہ ان پہ وہ سب یہ بیلز پہ ہیں اور آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بھی خلاف یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹیم آف کورٹ بھی ہے، اور اس کو اٹھایا گیا اور رات کی تاریکی میں اس کو شفٹ کیا گیا اٹک کے اوپر، اٹک جیل، اس میں کورٹ جیل میں اور سوری تھانے میں، اور پھر اس کے بعد کورٹ میں کیا۔ کورٹ میں جب پیش کیا گیا، اتنا بھونڈا قسم کا انہوں نے وہاں پہ ایک کیس بنایا، اور مدعی اس نے پوچھا مدعی کون ہے، تو مدعی تھے نہیں وہاں پہ، اور تو اس پہ فوری طور پہ پہلے ان کو وہاں لے آیا گیا پنڈی کے اندر، اس کے بعد پھر یہ اٹک میں لے کے آئے، وہاں بھی ان کو منع کیا گیا پنڈی کورٹ میں، ہمارا کیس ہی نہیں بنتا، پھر اٹک میں لے کے آئے، اٹک کے جج نے بھی یہی کہا، مجسٹریٹ نے کہا یہ کیس ہی نہیں بنتا، پھر اس کو یہاں پہ صبح دوپہر کے قریب یہ لے کے آئے FIA کے اندر، پنڈی کے اندر، کس طریقے سے اس کو ٹریول کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس کو جسمانی اور ذہنی اذیت دی جا رہی ہے ایک صحافی کو، بولڈ صحافی کو، اس کو پھر وہاں لایا گیا۔ وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ FIA نے کہا بھائی یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، یہ کیس ہی نہیں ہے، ہمارے حدود میں نہیں ہے۔ پھر ابھی رات کی تاریکی میں جو ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی وہ ٹریول کرایا جا رہا ہے، کل رات سے وہ بیچارہ ٹریول کر رہا ہے،
اور وہ وہاں پہنچا اٹک میں، اس کو پیش کیا جائے گا سول جج کی عدالت میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہاں ایک بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران ریاض خان اگر بات کرتے تھے تو اتنا یہ 1990 نہیں ہے یا 90 کا یا 80 کا دور نہیں ہے کہ آپ کیسے بھی آپ ان کے اوپر الزامات لگا کہ اونٹ چوری کا کیس، کہ اونٹ کو موٹر سائیکل پہ رکشے میں اٹھا کے لے گیا، کار میں اٹھا کے لے گیا، گھڑی چوری کر لی. یہ ایک زمانے میں اب لطیفے ہوتے ہیں، یہ اس دور کے اندر یہ تصور نہیں کیا، پوری دنیا میں تصور نہیں کیا تھا. تو آپ اس کے اوپر پورنوگرافی کا کیس لگا رہے ہیں. شرم سے آپ کو مریم اورنگزیب اور ملک احمد صاحب وقت ایک جیسا نہیں رہتا. مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے خلاف اتنا مواد ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بیوقوف تھے پی ٹی آئی والے. اگر آپ کی داستان، آپ کی والدہ صاحبہ کی داستان جو 1991 میں کیا تھی، آپ کیا تھی، آج اربوں پتی ہیں آپ، اور آپ کی شاہانہ زندگی ہے، وہ بتائی جائے تو آپ کسی کو منہ دکھا، اگر آپ غیرت مند ہو نا، آپ منہ دکھانے کے قابل نہ. میں بعزت مظہر عباس میرا تعلق رہا ہے، ایسا آپ لوگوں سے بڑھ کر تھا. آپ تو جب تھی بھی نہیں، آپ کی والدہ کو پتہ ہے میرے بارے میں، ٹھیک ہے. طاہرہ اورنگزیب کو پتا ہے کہ میں کیا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے. 93 96 99 تک میں میاں صاحب کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. مجھے آپ کے بارے میں سارا پتہ ہے، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ کے بارے میں سارا پتہ ہے. میں بول نہیں سکتا، آپ کی یہ پوری پروفائل میرے پاس ہے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. آپ کو صحیح کتاب دیا گیا ہے ڈوڈو چارجر، آپ مریم نواز کی چارجر ہیں، اس کو چارج کرتے ہیں. باقی آپ کی کوئی تعلیم نہیں ہے. آپ کی کیا تعلیم ہے مجھے بتائیں. آپ معیشت پہ اس طرح بات کرتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے. بہرحال ہم آتے ہیں عمران ریاض کی طرف اور دوسرے اس پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب کو اس طرح گھنڈے طریقے سے اس کو گھمایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. آج ہی ایک فیصلہ ایک اور آیا کورٹ کا، وہ یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں 3 بجے لیڈر آف اپوزیشن سندھ حلیم عادل شیخ، جو پچھلے 2 سال سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے اور ان پہ جھوٹے سچے کیس ٹھوکے جاتے ہیں اور ان کو بھرایا جاتا ہے، کبھی وہ بیل پہ ہوتے ہیں، کبھی ان کے کمرے میں سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے. میرا بھی ان سے بڑا تعلق ہے، ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ہے. حلیم عادل شیخ ایک ایم پی ہیں، ممبر، چاہے ان کے اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ صحیح طریقے سے، بھونڈے طریقے سے نہیں. ان کو رات کو، اب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو ان کو بڑا تنگ کیا گیا. بچی کی شادی، سب کی بچی ہے. کل آپ سب کا نمبر، مراد علی شاہ صاحب آپ کا نمبر پہ، آپ تو اپنی فیملی چھوڑ کے آ چکے ہیں، امریکہ چھوڑ کے آ چکے ہیں، اور جو سب کے اوپر وقت آئے گا. یہ ناصر شاہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. ناصر شاہ صاحب آپ پہ بھی آ سکتا ہے. جناب شرجیل تو میں ان کی بات نہیں کروں گا کہ اس لیے کہ وہ ان کا کوئی ایسا خاص کریکٹر نہیں ہے، وہ ایک عجیب قسم کی شخصیت ہے ان کا. بہرحال اور بھی وزیر ہیں، سعید غنی صاحب ہیں. آپ پہ تو بہت برا وقت آنے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی سے وارن کر رہا ہوں. آپ کے بھائی کا پورا کیس تیار ہے، ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے، ہم صحافی، ہم یعنی گھومتے اس طرح نہیں گھومتے، سب پتہ ہے ہمارے کو. جو آج آپ کے ساتھ پیار محبت کر رہے ہیں، وہ انہوں نے آپ کے لیے فائلیں بنا کے رکھی، کس طریقے سے آپ یہاں کراچی کے اندر کرپشن کر رہے ہیں آپ، اور آپ کا بھائی کر رہا ہے کس طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں. ہر جگہ آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا بھائی فرحان جو ہے کس طرح ڈیلنگ کرتا ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں. حلیم عادل شیخ کو رات کی تاریکی میں 3 بجے، رات کی تاریکی میں ان کو ہوٹل سے گرفتار کیا، بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی کیس کے. جب وہ کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، یہی بھونڈے طریقے سے گرفتاری پہ لاہور ہائی کورٹ کے جناب باقر نجفی صاحب جو ہے اس پہ بڑا برہم ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے رات کو 3 بجے اٹھایا اور کیس آپ نے بنایا، بھونڈا کیس بنایا. یہ ہمارے مہمان ہیں، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، ان کو گرفتاری کا آپ کو حق ہی نہیں ہے یہاں پہ گرفتار کرنے کا لاہور سے. اور آپ نے ان کو گرفتار کیا، 11 بجے 12 بجے آپ نے کیس بنایا. تو انہوں نے اب جا کے اس کو ابھی چند گھنٹے پہلے ان کو رہا کیا اور 18 تاریخ تک ان کی بیل دی. تو اس پہ بھی سندھ گورنمنٹ کا جو ہے منہ کالا ہوا اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. آپ دیکھیں صوبے میں کر لیں، آپ لاہور میں جا کے ایک دوسرے صوبے کے اندر آپ بھی حرکت کر رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں تو آج جو ہوئی ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف، وہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے لانے والے، ان کے اوپر بڑی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. کس طریقے سے صحافیوں کو جناب اس طریقے سے یا بھونڈے طریقے سے صحافیوں کا منہ بند کیا جا رہا ہے. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں، ہماری جو آرمی ہے، ہماری فوج ہے، ہم لڑتے تھے. میں نے مینا کے اوپر، آپ حج آنے والا ہے، میں نے 3 سال پہلے حج کیا تھا. خدا کی قسم میں کھا سکتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ مینا کے اندر، میرے ساتھ صحافی بھی تھے،
اور میں گیا تھا، سعودی گورنمنٹ کا مہمان تھا میں حج پہ، اور میرے ساتھ 2 وزیر بھی فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، سردار یوسف صاحب اور جاوید علی شاہ صاحب، وہ قسم تھا ہمارے آس پاس ہی تھے، ہم سب اکٹھے گئے تھے، آخری دن گئے تھے، 2 دن پہلے گئے تھے ہم لوگ۔ میں نے مینا کے اندر ایک آدمی بکواس کر رہا تھا، افغانی پروفیسر تھا، میں نے نماز میں جب ان کی کان میں میری آواز آئی پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کے خلاف، میں نے 40 منٹ کسی نے جواب نہیں دیا، 40 منٹ میں نے اس کی ہوا بند کر دی، اسے ناک رگڑوائی میں نے زمین کے اوپر۔ میں نے کہا بھائی تمہاری تیسری نسل ہم نے تیار کی، تم کہاں پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا میں نے پشاور میں پڑھا ہوں، پشاور میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، فلانا پڑھا ہو، کھا رہے ہو پی رہے ہو، ہم نے جوان کر رہے ہیں اور ہماری فوج کے خلاف بات کرتے ہو، ناک رگڑوائی مینا کے اندر میں نے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آج جناب باجوہ صاحب ہاتھ جوڑ کے بڑے معزز انداز سے میں بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم جتنی آپ نے فوج نے عزت کمائی تھی، اور انشاءاللہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، دوبارہ آئندہ بھی ہوگی، آپ نے اس فوج کو، یہ جو پچھلا دور گزرا ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا ہم صحافت کرتے تھے، ہم خود خطرے میں تھے کہ ہماری بیچارے جو فوجی، ہمارے بیچارے لو رینک کے لوگ جب چھٹیوں پہ جاتے تھے تو بال بڑھا کے جاتے تھے۔ آپ کا دہشت گردوں نے ہماری آرمی کا یہ اشر کیا تھا، جی ایس کیو میں گھس کے حملے کیے، مہران بیس کراچی میں حملے کیے، یہ وہ چیزیں تھیں کہ وقت ایسا آیا، بہت مشکل وقت تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم اس جگہ سے نکلے۔ آج ہمیں بڑا وہی فوج ہے، اور آج جو ہمارے 2-3 لوگوں کی وجہ سے آج 70% جو لوگ ہیں، جو ایک اب 70% بہت بڑا ہے، حلقہ ہے، آج وہ لوگ جو آپ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بشمول مائی سیلف، میں بھی کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن 2-3 بندوں سے جانے کی وجہ سے ہم پوری اپنی پاک فوج کو ملزام نہیں ٹھہرا سکتے، ہم لڑتے رہیں گے، فوج کے لیے لڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وقت آئے گا۔ میں نے بہت پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہسٹری کبھی نہیں چھپتی، ہسٹری بتائے گی کہ کن کن لوگوں نے اور کون کون لوگ شامل تھے جنہوں نے اس پاک فوج کا امیج خراب کیا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ، جلدی آئے گا، اور آپ جس بھونڈے طریقے سے اب یہ حرکت کر رہے ہیں، ایاز میر کو آپ نے مروایا، آپ لوگوں نے، آپ لوگوں پر انگلی اٹھ رہی ہے، اب لوگ بچے نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب پتا ہے، چھوٹے سے بچے کو پتا ہے، وہ سیدھا انگلی اٹھاتا ہے، بولتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کرا رہے ہیں یا فلانا کرا رہا ہے۔ تو خدا کی قسم ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، اور آپ کو اتنی پرابلم میں ہم دیکھ رہے ہیں، فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری عزت تھی پاک فوج کی، کس طرح آپ نے اس کو رول دیا۔ اور رہی صحیح کسر، اب جو آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایاز میر کو اور اس کو عمران خان کو اور جناب اس کو ابراہیم، سب کو آپ جو تھریٹ کروا رہے ہیں اور ان کو اس بھونڈے طریقے سے کیسز کروائے، ان میں ہمت نہیں ہے جنرل صاحب، میں آپ کو بتا دوں، ان میں ہمت نہیں ہے، یہ ٹولہ جو آیا ہے، کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، ان کے پیچھے آپ ہیں، آپ لوگ ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا کی قسم باہر اتنا آپ کا مذاق ہو رہا ہے دنیا میں، میں نے انڈین چینل دیکھا اور اس پہ اتنی شدید تنقید تھی آپ کے اوپر، آپ کے ادارے کے اوپر، ان کا کون ڈیفنس کرے گا؟ میں آپ کو لکھ کے دینے کے تیار ہوں کہ یہ لوگ جو ٹولہ ہے، یہ ہے سانپ کی طرح، آستینوں میں سانپ، جس دن اور آج بھی جو جس طرح ملک احمد نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ اس طریقے سے پریس کانفرنس کی کہ انگلیاں آپ پہ ڈائریکٹ اٹھیں، آپ سمجھیں یہ دشمن ہیں آپ کے۔ یہ مجھے یاد ہے آج ملک صاحب بڑے بات کر رہے تھے کہ جناب بالکل کیس بنتا ہے، اور عمران ریاض نے یہ کیا، ان کو اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ان کے میاں نواز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے فوج کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، ان کے آج کل کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پہ اس فوج کو کیا کچھ نہیں کہا، اور جناب جاوید لطیف نے کیا کہا، ایاز صادق نے کہا، ان کے کام پہ ٹانگتی ہیں جنرلوں کی۔ تو آپ یہ بتائیں، اور یہ مریم جو آپ کے جلسوں میں آپ کے اوپر برا بھلا کہتی ہے، کھل کے بہتی ہے، آپ نے اس کو تو گرفتار نہیں کیا، آپ نے ایاز صادق کو گرفتار نہیں کیا، اب صحافیوں کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے، خدا را یہ 5-5 6-6 پی ایف یو جے یہ سب بنائی گئی ہیں، ان کے پیچھے چاہے ادارے ہوں یا مالکان ہوں، یہ بنائی گئی، اور کچھ ہمارے منافق، ہمارے جو ہمارے ان تنظیموں کے سربراہ ہیں، وہ بیٹھے میں چسکا لیتے ہیں اور کوئی صحافیوں کی بات نہیں کرتا۔ کہاں ہے صحافت؟ کہاں ہے 6-6 پی ایف یو جو یہاں تو کراچی پریس کلب پر کم از کم، اگر آپ پریس کلب کی دیکھیں گے کہ ہماری ممبرشپ نہیں ہے، ہم صحافی ہیں 18 سال سے ہو گئے، لیکن چھاوڑی والے کی ممبرشپ ہے، اور وہاں پہ جناب ایک کیلے والے کی ممبرشپ ہے، تو آپ کے لیے کیلے والا تھوڑی کھڑا ہوگا، آپ کے لیے صحافی کھڑا ہوگا۔ اتنے ممبر ہونے کے 2-2.5-3 ہزار صرف پریس کلب کے ممبر، اور اس کے بعد کراچی یونین جرنلسٹ ہے، پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ ہے 6-6، کھڑے کتنے ہوتے ہیں؟ 10 12 15 20۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہم صحافیوں کا۔ تو
تو ہم کس طرح اس طرح کے ان لوگوں سے لڑیں گے؟ میں بڑی افسوس کے ساتھ میں بات اپنی یہاں ختم کرتا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان ہر چیز میں جو ہے یا تو سب سے آخری نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ. کرپشن پہ اگر آپ جائیں گے تو پاکستان ایک ملک کو چھوڑ کے سب سے اوپر ٹاپ کے مرے گا. آپ کو عدالتوں میں دیکھیں گے تو آپ کے دو سے تین ملک چھوڑ کے سب سے آخر میں نمبر ہمارا ہے. ہمارا کورٹوں میں خود فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح صحافت کے میدان میں جو میڈیا کا ہمارا پاکستان ہے، میڈیا کے اندر پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں جو سیکنڈ نمبر پہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ پاکستان. یہاں صحافت کرنا بڑا مشکل کام ہے. سندھ کے اندر اس گورنمنٹ میں 14 سال سے جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی جو عوامی حکومت کہلائی جاتی ہے، جمہوری حکومت کہلائی جاتی ہے، یہاں کتنے صحافیوں کو مارا گیا مجھے بتا دیں. ریکارڈ کے اوپر ہے کتنے صحافیوں کو مارا ہے. فیڈرل میں کتنے صحافیوں کو مارا. اب جو دور چل رہا ہے، یہ آئی ایف جے کے اندر بات جا چکی ہے، انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلس میں جا چکی ہے، اور تمام اداروں میں، یونائیٹڈ نیشن میں جا رہی ہے، ہیومن رائٹس میں چلی جا چکی ہے. پاکستان کو کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے آپ لوگوں نے آ کے نیب کے دانت کاٹے ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو معاملات کیے، آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے اندر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گی. وہ یہی کہتی ہے کہ آپ نے کس طرح یہ کلاز اڑائے ہیں، وہ کہ بھی نافذ نہیں ہوئے. صدر عارف الوی نے روکا ہوا ان کو. تو یہ سب چیزیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے کوئی اور تماشا ہو جائے. ابھی ہم گرے لسٹ میں ہیں. آپ نے جو نیب کے اندر یہ وائٹ کالر کرائم ختم کرنے کے لیے نیب کو ختم کیا، اور 1985 سے کیس ختم کیے، یہ ساری رپورٹ آئی ایم ایف کے اندر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے اپیل کروں گا، میں اس کے ساتھ اجازت دوں گا. سب سے بتاتا چلوں کہ میرے چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے. جب تک کہ انشاءاللہ اگلے ولاگ تک میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.